नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वक्त कोरोना वायरस जिसने पूरी इंसानियत को अपनी लपेट में ले रखा है, उस कोरोना से निजात का कुरानी हल क्या है? कोरोना वायरस, कोरोना के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है और बहुत कुछ कहा जाएगा। कोई इस कोरोना वायरस की तबाहकारियों पर बात कर रहा है, तो कोई इस कोरोना वायरस की वजह से इंसानियत को दरपेश परेशानियों की बात कर रहा है। कोई इस कोरोना को आजमाइश करार दे रहा है, तो कोई इसे अल्लाह का अजाब करार दे रहा है। गोया मुख्तलिफ एंगल्स पर मुख्तलिफ स्कॉलर्स, मुख्तलिफ लोग इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ताहम एक तालिब इल्म होने के नाते जहां तक इस कोरोना की आजमाइश या अजाब होने का ताल्लुक है, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है कि शायद हम इस पर कोई दो टोक और हतमी बात कहने की पोजीशन में ना हो कि ये आजमाइश है या अजाब, क्योंकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि अल्लाह ने किस चीज को अजाब के तौर पर भेजा है और किस को आजमाइश के तौर पर भेजा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में सूरह बकरा की आयत नंबर 216 में इरशाद फरमाया, असा अन तकरहु शैयन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बु शैयन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। फरमाया, ये मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अपने लिए नापसंद करो मगर वो चीज तुम्हारे लिए खैर की हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज को अपने लिए पसंद करो व हुवा शर्रुल लकुम, मगर हकीकत में तुम्हारे लिए उसमें कोई खैर का पहलू ना हो, बल्कि उसके अंदर तुम्हारे लिए बुराई हो, शर हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। फरमाया, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह ही खूब जानता है जबकि तुम हर चीज का इल्म नहीं रखते हो। तो ये आयत करीमा जुबान हाल से पुकार पुकार कर बता रही है कि हम किसी चीज के जाहिर पर देखते हैं, जाहिर को देखते हैं तो उसको देखकर समझते हैं कि ये चीज हमारे लिए फायदामंद है या नुकसानदेह, मगर हकीकत में अल्लाह ही जानता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस चीज को इंसानियत के लिए किस मकसद के लिए पैदा किया है, उसके अंदर इंसानियत की खैर के कितने पहलू हैं जो शायद हमारी नजरों से ओझल हैं। हो सकता है मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इख्तिलाफ करें, मगर इस बात से इनकार नहीं है कि इस वक्त कोरोना ने पूरी इंसानियत को परेशान कर रखा है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या औरतें, क्या तालिब इल्म और क्या असातिज़ा, क्या मजदूर तबका और क्या बड़े बड़े मिल ओनर्स और बिजनेसमैन, क्या हुकूमतें और क्या फिर यूरोप में रहने वाले और क्या एशिया में रहने वाले, कोई तरक्की याफ्ता मुल्क का रहने वाला है या तरक्की पजीर मुल्क का, इस कोरोना की वजह से हर शख्स परेशान दिखाई दे रहा है। मगर जहां तबका इंसानी का हर शख्स इस कोरोना की वजह से परेशान है, वहां एक तबका ऐसा भी है जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसकी परेशानियों से महफूज रखा है और वो हर गम और खौफ से आजाद बड़े सुकून और इत्मीनान की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और ऐसा तबका हर दौर में मौजूद हुआ करता है, और ये इंसानियत का वो तबका है जिसको कुरान पाक ने औलिया के नाम से ताबीर किया है। और कुरान पाक में बारी ताला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया, आगाह हो जाओ कि बेशक जिनको मैं अपनी मोहब्बत के लिए, दोस्ती के लिए, विलायत के लिए चुन लेता हूं, तो ये वो खुश नसीब हैं कि जिनको फिर दुनिया और आखिरत में हर खौफ और गम से आजाद कर दिया जाता है। ना उन्हें अपनी जात के हवाले से कोई खौफ होता है और ना जो उनसे मुंसलिक हो जाते हैं उनके हवाले से किसी गम का कोई अंदेशा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया उनको बड़े इत्मीनान की जिंदगी अता करते हैं। और ऐसे मालूम नहीं हजार लोग होंगे जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी दोस्ती और विलायत के लिए चुन रखा है और वो इन हालात में भी बड़ी इत्मीनान और सुकून की जिंदगी बसर कर रहे हैं। और मैं जब वक्त के मुजद्दिद हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली की शख्सियत को देखता हूँ तो मेरा ईमान और भी पुख्ता हो जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हक फरमाया है कि जहां इस वक्त हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, वरना वहां हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दाजिल्लाहुल आली एक ऐसी हस्ती और ऐसी शख्सियत हैं कि जो ना सिर्फ खुद इत्मीनान और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं
اور اپنے کام میں اسی طرح مگن ہیں جس طرح پہلے اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، بلکہ ان خدمات کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ احسن طریقے سے انسانیت تک اپنا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ وہ انسانیت کو یہ ہدایت اور یہ رہنمائی اور یہ گائیڈ لائن بھی فراہم کر رہے ہیں کہ اس مشکل وقت میں ہم نے کیسے زندگی کو اپنے لیے پرسکون بنانا ہے، ہم کس طرح اس خلوت کے وقت کو اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام کے بہت سارے لیکچرز سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، منہاج ٹی وی پر آ رہے ہیں، تو میری جملہ ناظرین اور سامعین سے گزارش ہوگی کہ حضور شیخ الاسلام کی ان خطابات کو اور ان لیکچرز کو سن کر ہمیں اس مشکل وقت کو کیسے اپنے لیے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ سب کچھ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حاضرین مکرم، کرونا وائرس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں آئی ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہر طبقہ انسانیت سے پریشان نظر آ رہا ہے۔ بچے الگ پریشان ہیں، بوڑھے الگ پریشان ہیں، مرد الگ پریشان ہیں، عورتیں الگ پریشان ہیں، مزدور طبقہ الگ پریشان ہے، بڑے بڑے بزنس مین الگ پریشان ہیں، اور اتنی ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آ رہی ہیں کہ شاید ان جملہ پریشانیوں کو گفتگو کے احاطے میں لانا کسی صورت بھی ممکن نہ ہو۔ اگر ان ساری پریشانیوں کو جمع کیا جائے اور خلاصتاً ان کا ذکر کرنا چاہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرونا کی وجہ سے سب سے بڑی دو پریشانیاں ہیں، ایک بھوک اور دوسرا خوف۔ بھوک نے اس وقت پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ غریب طبقہ تو ویسے پس کر رہ گیا، وہ دو وقت کے لقموں کو بھی ترس رہے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، 2 نوالے بھی میسر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، حکومتیں اپنی سطح پر کوشش کر رہی ہیں ان تک سب کچھ پہنچانے کی، مگر انسان کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ ایسے بہت سارے غریب لوگ، آبادیوں سے دور رہنے والے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اور جھگیوں میں رہنے والے، معلوم نہیں ہے ان تک کوئی پہنچ پا بھی رہا ہے یا نہیں پا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکومتی سطح پر بھی اور غیر حکومتی سطح پر بھی بہت ساری ویلفیئر کی تنظیمات ایسی خدمات انجام دے رہی ہیں، اور الحمدللہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بھی کروڑوں اور اربوں روپے کی مالیت کے کھانے کے پیکٹس عوام تک پہنچانے کی خدمات انجام دی گئی ہیں اور دی جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں مزید یہ ایکٹیویٹیز اپنے جوبن کی طرف آگے بڑھیں گی۔ یہ ایک بہت بڑا کار خیر ہے۔ اللہ ایسے تمام لوگوں کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ مگر حاضرین مکرم، یہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ سب کے کھانے کا اہتمام کر سکے، اور پھر جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں بھی، جو بڑے مطمئن نظر آ رہے ہیں، اگر خدا نہ کرے یہ لاک ڈاؤن کی صورتحال اسی طرح مزید آگے بڑھی، کارخانے بند رہے، فیکٹریاں بند رہیں، فصلیں اسی طرح تباہ ہوتی رہیں، تو وہ اپنے وسائل سے کہاں سے اپنے لیے کھانے کا اہتمام کریں گے جب کھانے کی چیزیں میسر ہی نہیں ہوں گی؟ تو گویا بھوک اس وقت پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اور دوسرا خوف، انسان کو اپنے مستقبل کا خوف، اپنے بچوں کے فیوچر کا خوف، اپنے کاروبار کی تباہی کا خوف، اور خود کورونا کی وجہ سے موت کا خوف کہ معلوم نہیں ہے کب یہ بیماری آ لے اور انسان اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو گویا بھوک اور خوف، ان دونوں پریشانیوں کی شکل میں کرونا وائرس نے پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور حاضرین مکرم، آپ کو یہ سن کر عجیب حیرت ہوگی کہ یہ بھوک اور خوف 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت جب کسی فرد، کسی شخص یا کسی قوم کا امتحان لیتا ہے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے لیتا ہے، اور جب کسی قوم پر عذاب مسلط کرتا ہے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے عذاب مسلط کرتا ہے۔ جہاں تک امتحان کا تعلق ہے تو سورہ بقرہ کی ایک بڑی معروف آیت کریمہ ہے جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، لام بھی تاکید کے لیے، نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے، اور باری تعالیٰ کئی تاکیدات کے ساتھ زور دے کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ایمان کا دعویٰ بھی کرو اور پھر ہم تمہارا امتحان نہ لیں۔ فرمایا ہم ضرور تمہیں جانچیں گے، پرکھیں گے، آزمائیں گے۔ مولا کیسے؟ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
کبھی خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا، والجو، اور کبھی بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر اس خوف اور بھوک کی مختلف شکلیں باری تعالیٰ نے آگے ذکر کی ہیں کہ وہ بھوک اور خوف کبھی مالوں کے نقصان کی شکل میں ہوگا، کبھی تمہاری جانوں کے نقصان کی شکل میں ہوگا، کبھی تمہارے ثمرات کا نقصان کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ تو مین ٹائٹل جو باری تعالیٰ نے دیا ہے، وہ جب کسی کو آزماتا ہے تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم کسی کی آزمائش بھوک اور خوف کے ذریعے کرتے ہیں۔ اور سورہ نحل میں ایک مقام پر باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ ایک بستی والوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے اس بستی کے رہنے والوں کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ تو عجیب بات ہے کہ اللہ کسی قوم کا امتحان لے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے، کسی پر عذاب مسلط کرے تو وہ بھی بھوک اور خوف کے ذریعے۔ تو ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کہاں بھوک اور خوف باعث عذاب ہے اور کہاں بھوک اور خوف باعث امتحان ہے؟ کہ اگر وہ بھوک اور خوف باعث امتحان ہے تو انسان صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس مرحلے کو عبور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب کوئی پریشانی آزمائش کے طور پر آتی ہے تو اس سے کامیابی سے ہمکنار ہونے کا ایک ہی راستہ ہے جو قرآن نے سورہ بقرہ کی اسی آیت کریمہ میں فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے محبوب مکرم، ایسی آزمائشوں کے وقت پھر خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو جو ایسے حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور جب بھی کوئی پریشانی آئے تو وہ ایک ہی بات کہیں کہ ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ اور جب کوئی صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے تو پھر انہی کے لیے باری تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ خوش نصیب ہیں جن پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو حاضرین مکرم، گویا اگر امتحان ہو تو پھر صبر کا دامن تھامتے ہوئے اس امتحان کے مرحلے سے انسان کو گزرنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ عذاب ہو تو پھر انسان اس پر گڑ گڑائے، روئے، توبہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی کا خاص گار ہو، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولا کیسے پتہ چلے کہ کہاں بھوک اور خوف باعث امتحان ہے اور کہاں بھوک اور خوف باعث عذاب ہے؟ تو سورہ نحل کی اسی آیت کریمہ کو اگر پھر سے دیکھا جائے اور پوری آیت کریمہ کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ کہاں بھوک اور خوف باعث امتحان ہوتا ہے اور کہاں بھوک اور خوف باعث عذاب ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا، ایک بستی والوں کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک بستی والے تھے، کانت آمنۃ، وہ بڑے امن کی زندگی بسر کر رہے تھے، مطمئنۃ، بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے، انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے فراوانی کے ساتھ ان تک پہنچ رہا تھا، اللہ کی نعمتوں کی کوئی کمی نہ تھی، ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں تھیں۔ تو کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، پس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، پس کفران نعمت کرنا تھا کہ قرآن کہتا ہے فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا، بھوک اور خوف کو ان پر عذاب بنا کر مسلط کر دیا، اور آگے یہ بھی بتا دیا وَبِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو بھوک اور خوف کا عذاب پر ان پر آیا یہ در حقیقت ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا، جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے سبب اللہ رب العزت نے ان پر یہ عذاب مسلط کیا، اور وہ کفران نعمت تھا۔ گویا یہ آیت کریمہ بڑے واضح انداز میں اعلان کر رہی ہے کہ بھوک اور خوف جہاں بطور عذاب آتا ہے سمجھ جائیں کہ وہاں اللہ کی نعمتوں کا انکار ہو رہا ہے، تو جہاں بھی کفران نعمت ہوگا، جہاں بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا جائے گا تو باری تعالیٰ وہاں پر بھوک اور خوف کو عذاب بنا کر مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسی ہی بات باری تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی کی، فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا یاد رکھو اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کے دروازے مزید تم پر کھول دوں گا،
والا ان کفرتم، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے، میری نعمتوں کا کفر کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو فرمایا ان عذابی لشدید، تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا شدید ہے جس کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو گویا قرآن پاک دو ٹوک لفظوں میں اعلان کر رہا ہے کہ جہاں کفران نعمت ہوگا وہاں بھوک اور خوف کو عذاب بنا کر انسانیت پر مسلط کر دیا جائے گا۔ مگر حاضرین مکرم، اگر غور کیا جائے تو اللہ نے اتنی کروڑہا نعمتیں انسانوں کو عطا کر رکھی ہیں کہ جن نعمتوں کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ خود باری تعالیٰ نے اسی قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو یاد رکھو تم شمار نہیں کر سکتے ہو۔ تو بھئی جب اللہ کی نعمتیں اس قدر ہیں کہ جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، اور ایسی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ شاید انسان کو ان نعمتوں کا ادراک بھی نہیں ہے، انسان ان کا احساس بھی نہیں کر سکتا، تو جب کسی نعمت کا انسان کو ادراک بھی نہیں ہے تو پھر کما حق ہو ساری نعمتوں کا وہ شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ باری تعالیٰ کیا تو ہر نعمت کے انکار پر تو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط نہیں کرتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، نعمتیں تو میری بے شمار ہیں، مگر یاد رکھو کہ میں ہر نعمت کے انکار پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط نہیں کرتا۔ تو مولا پھر وہ ایسی کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے انکار پر تو بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کرتا ہے؟ تو دوستو وہ نعمت کیا ہے؟ اس نعمت کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کون سی نعمت ہے کہ جس نعمت کے انکار پر باری تعالیٰ بھوک اور خوف کو عذاب بنا کر انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہوئے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا